बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फेडरल बोर्ड उर्दू की जो न्यू बुक है ग्रेड 12 के लिए 12वीं क्लास के लिए उसकी गज़ल नंबर 1 इसकी हमने कंप्लीट तशरीह की थी। आज की इस वीडियो में हम इसकी मुकम्मल मश्क को हल करेंगे इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और न्यू ग्रेड को, न्यू क्लास को, न्यू सिलेबस को, बुक्स को एंजॉय कर रहे होंगे। सबकी कामयाबियों के लिए हमारी दिली दुआ है कि मेरी तरफ से जितने भी बच्चे हैं, देखने वाले, सुनने वाले, पढ़ने वाले, अल्लाह ताला उनको ना सिर्फ इस ग्रेड में, इस क्लास में, बल्कि पूरी ज़िंदगी में कामयाब और कामरान करे। यहाँ से हमारी मश्क शुरू होती है। सवाल नंबर 1, पहला सवाल है दर्ज झैल सवालात के जवाब लिखें। सवाल नंबर 1 या अलिफ जो है वो सवाल वो ये है, महबूब जिस तरफ आंख उठाकर देखता है उसका नतीजा क्या निकलता है। तो इसका जवाब है महबूब की एक निगाह यानी कि नज़र आशिक की जान ले लेती है। शायर कहता है कि जिस तरफ महबूब ने आंख भर कर देखा वहाँ से जान निकल गई और बदन खाली हो गया। दूसरा सवाल है जग में आकर शायर किस नतीजे पर पहुंचा। इसका जवाब है शायर कहता है कि जब मैं दुनिया में आया और हर तरफ नज़र दौड़ाई तो मुझे हर सिमत में सिर्फ महबूब हकीकी या मुजाजी ही दिखाई दिया। यानी कायनात की हर शय में उसे महबूब का जलवा नज़र आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस शेर का जो मरकज़ी ख्याल है वो लिखना है। नाला, फरियाद, आह और जारी हमने 100 तरह से मर देखा। तो इस शेर का जो मरकज़ी ख्याल है कि आशिक की मुकम्मल बेबसी और इखलास जो है इस शेर का मरकज़ी ख्याल है। शायर कहता है कि उसने अपनी मोहब्बत में हर मुमकिन कोशिश की, फरियाद की, आह जारी की, यानी कि वो तड़पा, वो रोया, लेकिन क्या है महबूब ने कोई तवज्जो नहीं दी। अगला सवाल है कि ये वाला है, शायर को अपने महबूब से क्या शिकायत है। ये हवाला शेर नंबर 4 है कि शायर को शिकायत है कि महबूब ने अपने लबों से कभी तसल्ली ना दी, कि अपने मुंह से कोई बात ना की, कोई शफा ना बख्शी। आशिक ने हर तरह से फना होना आजमाया मगर महबूब ने उस पर ज़रा बराबर भी मेहरबानी ना की। अगला सवाल है शायर ने किस्सा मुख्तसर करने का क्यों कहा। कि जैसे शेर है कि ज़ोर आशिक मिजाज है कोई, दर्द को किस्सा मुख्तसर देखा। कि शायर कहता है कि लोगों ने दर्द को सिर्फ एक मुख्तसर सी कहानी समझा, हालांकि इश्क एक गहरा और तकलीफ दे तजर्बा है। इसलिए तंज़न कहता है शायर जो है कि किस्सा मुख्तसर यानी तुम क्या जानो इश्क क्या है। सवाल नंबर 2 दूसरा सवाल है, पढ़ी गई गज़ल के दर्ज झैल हिस्से को दोहराते हुए हवालों और दलाइल के साथ इजहार राय करते हुए मुतल्लिका हिस्से पर ये वाला जो हिस्सा है जुज़ियात के साथ तबसरा पेश करें। इसको हम पढ़ लेंगे, जो वही शेर हैं जो हमने पढ़े हुए हैं, अब हमने इस पे तबसरा करना है। तो जवाब इसका क्या है कि मुदर्जा वाला इशार इश्क हकीकी और सूफियाना वारदात कल्ब का गहरा इजहार है। तो अब हम इस पे तबसरा करते हैं कि जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही नज़र आया जिधर देखा। ये अशार तसव्वुफ़ के फ़लसफ़ा वहदतुल वजूद की बेहतरीन तर्जमानी करते हैं। शायर कहता है कि जब उसने दुनिया में आँख खोली और इधर उधर नज़र दौड़ाई तो हर सिमत यानी कि हर तरफ उसे तू यानी खालिक पैदा करने वाला ही दिखाई दिया। ये इशारा इस बात की तरफ है कि दुनिया की हर शय में खुदा का नूर, जमाल और जलवा मौजूद है। जान से हो गए बदन खाली, जिस तरफ तूने आंख भर देखा।
یہاں شاعر محبوب کی نگاہ اثر کا ذکر کرتا ہے کہ عشق حقیقی میں محبوب اللہ یا محبوب مجازی کی ایک نگاہ عاشق کو فنا کر دیتی ہے۔ یہ فنا تصوف میں فنا فی اللہ کے درجے کو ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے فنا ہونا، جہاں انسان اپنی ذات کو محبوب کی ذات میں مٹا دیتا ہے۔ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ عاشق محبوب کی ایک نظر پر ایسا فدا ہے کہ اس کی جان ہی نکل جاتی ہے۔ یہاں شاعر محبوب کی نگاہ قدرت اور عاشق کی بے خودی کے ساتھ ساتھ بے خودی کو ساتھ ساتھ پیش کرتا ہے۔ نالا فریاد آہ اور زاری آپ سے ہو سکا سو کر دیکھا۔ یہ شعر عاشق کی بے قراری، فریاد اور اخلاص کا مظہر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس نے محبت میں سب کچھ کر کے دیکھ لیا، آہ و زاری، نالا و فریاد، دکھوں کا اظہار، دعائیں، التجائیں، منتیں، سب کچھ کر لیا، مگر محبوب نے پھر بھی التفات نہ کیا، نہ مڑ کر دیکھا، نہ بات سنی، نہ اپنے منہ سے کوئی بات کہی۔ یہاں محبوب کی بے نیازی اور عاشق کی عاجزی کا واضح بیان ہے۔ شاعر کی طرف سے کوئی کمی نہیں رہی، لیکن محبوب کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اب اس کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں اشعار ایک روحانی و عشقیہ تسلسل رکھتے ہیں۔ پہلا شعر جو ہے کشف و مشاہدہ کی بات کرتا ہے، دوسرا محبوب کی نگاہ کے اثر کو بیان کرتا ہے، اور تیسرا عاشق کی کاوش اور محبوب کی بے اعتنائی کو ظاہر کرتا ہے۔ شاعر کا انداز نہایت پر اثر اور دل کو چھو لینے والا ہے، جو قاری کو عشق، تصوف اور انسان کے باطنی سفر پر غور کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ غزل صرف عشقیہ نہیں بلکہ روحانی واردات کی عکاسی بھی ہے، جو اردو صوفی شاعری کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 3، تیسرا سوال ہے ہمارا، تصوف کی روایات اور موضوعات کی مناسبت سے خواجہ میر درد کا نام نہایت اہم ہے یا بہت اہم ہے۔ میر درد کی اس غزل میں موضوعات کی شناخت کرتے ہوئے شاعر مصنف اور قارئین کے نقطۂ نظر کے ساتھ اس کی وضاحت کے لیے اپنی رائے کا اظہار کر سکیں، یعنی کہ اپنی رائے کا ہم نے اظہار کرنا ہے۔ تو اس کا جواب ہے، خواجہ میر درد اردو صوفی شاعری کے ممتاز ترین نمائندوں میں سے ہیں۔ ان کا کلام عشق حقیقی، عرفان ذات اور وحدت الوجود جیسے تصوف کے بنیادی موضوعات کا عکاس ہے، کہ جو ان کے موضوعات ہیں وہ تصوف کے جو بنیادی موضوعات ہیں ان کی عکاسی کرتا ہے۔ مذکورہ غزل میں درد نے اپنے مخصوص صوفیانہ لہجے میں روحانی تجربات اور باطنی مشاہدات کو سادہ اور پر اثر انداز میں بیان کیا ہے۔ موضوعات کی شناخت، یہ غزل عرفان ذات، وحدت الوجود اور روحانی عشق جیسے خوبصورت موضوعات کا اظہار ہے۔ یہ غزل روحانی بیداری، تجریدی شعور اور صوفیانہ جمالیات کا گہرا بیان ہے۔ خواجہ میر درد کا کلام پیچیدہ اصطلاحات سے پاک، سادہ مگر بے حد گہرا ہوتا ہے۔ ان کے اشعار ہر اس دل پر اثر انداز ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی سطح پر سچائی، باطنی سکون اور خدا سے تعلق کی تلاش میں ہو۔ مصنف اور قاری کا نقطۂ نظر، خواجہ میر درد تصوف کے پیروکار تھے۔ ان کا زاویہ نگاہ مادی دنیا سے ہٹ کر روحانی دنیا پر مرکوز تھا۔ وہ انسان کو باطن کی طرف دعوت دیتے تھے کہ ظاہری طور پہ انسان کچھ بھی ہو، لیکن جو اس کا باطن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے۔ ویسے تو انسان جو اندر سے ہے وہی باہر سے ہو، تاکہ وہ جو بات ایک بندے سے کرتا ہے وہی دوسرے بندے سے کرے، یا جو بات ہم کسی کے سامنے کر سکتے ہیں وہ ہم اس کی پیٹھ پیچھے بھی وہی بات کرے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان جب اگلے بندے کے سامنے ہے تو بات کو اور طرح سے کرے، جب وہ بندہ پاس نہیں ہے تو بات کو اور طرح سے کرے، جس طرح منافقت لوگ کرتے ہیں
جیسے دو چہرے ہوتے ہیں لوگوں کے، کہیں کچھ بیان کر دیا کہیں کچھ بیان کر دیا، کہ جو آپ کا ظاہر اور باطن ہے اس میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی سے نفرت ہے تو وہ ظاہر میں بھی ہو، نہ صرف کہ باطن میں، تاکہ اپنے خالق سے، اللہ تعالیٰ سے کیا ہو، قربت حاصل کرے۔ قاری اس غزل کو عشق مجازی یا عشق حقیقی دونوں تناظروں میں دیکھ سکتے ہیں، مگر درد کے مخصوص لہجے اور صوفی پس منظر کو دیکھتے ہوئے قاری پر واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کلام دنیاوی حسن کی بجائے ربانی جمال کی ترجمانی کرتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، طلباء یوم اقبال کے مقاصد اور سامعین کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف اشعار حوالہ جات کی مدد سے کم از کم 350 الفاظ پر مشتمل، یعنی کہ 350 الفاظ پر مشتمل ایک تقریر لکھیں اور صبح کی اسمبلی میں سنائیں۔ تو یہاں سے ہماری تقریر جو ہے شروع ہوتی ہے۔ محترم اساتذہ کرام، معزز سامعین اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہماری تقریر ہے۔ کوئی آپ کو خود سے کوئی تقریر آتی ہے یا پہلے آپ نے کوئی پریپیئر کی ہوئی ہے تو آپ وہ تقریر بھی سنا سکتے ہیں۔ یہاں تک یہ ہماری تقریر ہے۔ یہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کو ہم وضاحت سے سمجھیں گے، جیسے اصناف نظم کے محاسن، علم بیان، تشبیہ، استعارہ، کنایہ، مجاز مرسل۔ سب سے پہلے ہے تشبیہ اور ارکان تشبیہ، یعنی کہ تشبیہ کے لفظی معنی ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح، کہ دوسری چیز کی مانند قرار دینا، یا کسی کی ایک خوبی کو دوسری چیزوں کی طرح قرار دینا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ مثلا یہاں جو شعر ہے کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یا ہم کہیں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ چاند کی طرح خوبصورت ہے، یا فلاں بچہ جو ہے وہ شیر کی طرح بہادر ہے، یعنی کسی چیز کے مشابہ قرار دینا، کسی چیز سے تشبیہ دینا، جبکہ وہ خوبی دوسری چیزوں میں زیادہ پائی جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ مثلا چشمے کا پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اس کے بعد ہیں ارکان تشبیہ، یعنی کہ تشبیہ کے جو ارکان ہیں وہ 5 ہیں۔ مشبہ ہے، مشبہ بے ہے، حرف تشبیہ ہے، وجہ تشبیہ ہے اور غرض تشبیہ ہے۔ مشبہ سب سے پہلے ہے کہ جس کو تشبیہ دی جائے، جیسے مثال ہمارے سامنے یہ والا شعر ہے کہ اوپر دی گئی مثالوں میں پانی اور ہستی، کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، اور پانی جو ہے یہ نمائش، یعنی کہ یہ چشمے کا پانی یہ ہم نے پڑھا ہے کہ چشمے کا پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے۔ جس کو تشبیہ دی ہے، پانی کو برف سے تشبیہ دی ہے، اور جو ہستی ہے اس کو حباب کی سی ہے، اس سے تشبیہ دی ہے۔ اور مشبہ بے، جس سے تشبیہ دی جائے، یعنی کہ جس چیز سے تشبیہ دی جائے، مثلا اوپر کی مثالوں میں برف کے پانی کو برف سے تشبیہ دی ہے کہ پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، اور جو ہستی ہے وہ حباب کی سی ہے، حباب سے تشبیہ دی ہے۔ آگے ہے حرف تشبیہ، وہ حروف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کی طرح، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، کی سی اور کی طرح، یہ کیا ہے؟ یہ حرف تشبیہ ہیں۔ وجہ تشبیہ، وہ مشترک خوبی جسے واضح کرنا مقصود ہو، جیسے اوپر دی گئی مثالوں میں ٹھنڈک، عارضی یا نازک پن، یعنی کہ یہ وہ خوبی ہے کہ ٹھنڈک کو بیان کرنا مقصود ہے کہ پانی جو ہے وہ برف کی طرح ٹھنڈا ہے، اور جو ہستی اپنی ہے وہ حباب کی طرح، یہ نمائش جو ہے وہ سراب کی طرح، کہ وہ مشترک خوبی جسے واضح کرنا یا جس کو بتانا مقصود ہو۔ اس کے بعد ہے غرض تشبیہ، وہ مقصد جس کے لیے تشبیہ دی جائے، جیسے اوپر دیے گئے شعر میں پانی کا ٹھنڈا ہونا، یہ جو ہم نے پڑھا ہے کہ چشمے کا پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، اور زندگی کا عارضی یا نازک ہونا، کیونکہ حباب بلبلے کو کہتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ غرض تشبیہ ہے۔
اس کے بعد ہے استعارہ اور ارکان استعارہ۔ استعارہ کے لفظی معنی ادھار لینے کے ہیں۔ علم بیان کی رو سے جب کوئی لفظ اصل کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو اور اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ تشبیہ میں جو بات مشبہ میں ہوتی ہے اس کا ذکر استعارہ میں نہیں ہوتا، لیکن استعارہ میں مشبہ بے کو مشبہ مان لیا جاتا ہے۔ مثال ہے اس کی، ماں اپنے بچے کے لیے کہے چاند سو رہا ہے، ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ اس کے بعد ہے ارکان استعارہ۔ استعارہ کے 3 ارکان ہوتے ہیں۔ پہلا ہے مستعار لا، مستعار منہ اور وجہ جامع۔ جس کے لیے لفظ ادھار لیا جائے اس کا ذکر استعارے میں نہیں ہوتا۔ اوپر دی گئی جو مثالیں ہم نے پڑھی ہیں کہ بچہ اور عظیم شخصیت مرزا غالب بطور مستعار لا کے استعمال ہوئے ہیں۔ اور مستعار منہ جو ہے وہ لفظ یا معنی ادھار لیے جائیں، جیسے اوپر جو ہم نے مثال پڑھی ہے کہ ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ اور جو بچہ ہے جس کو ماں نے کہا ہے کہ چاند سو رہا ہے، چاند اور روشن چراغ جو ہے یہ کیا ہے، یہ مستعار منہ ہے۔ اور وجہ جامع مشترک خوبی یا خامی کہ جو خوبی یا خامی سیم۔ اوپر دی گئی مثالوں میں خوبصورتی اور علم کی روشنی کہ ایک روشن دماغ تھا، علم کی روشنی، اور بچہ جو ہے وہ چاند کی طرح کیا ہے، خوبصورت ہے، خوبصورت اسے کہا گیا ہے چاند کی طرح۔ تو اس میں یہ کیا ہے، وجہ جامع ہے۔ اس کے بعد ہے کنایا۔ کنایا کے لغوی معنی چھپی ہوئی، پوشیدہ یا مبہم بات کے ہیں۔ جب کوئی لفظ حقیقی کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس سے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکیں۔ مثلاً بال سفید ہو گئے مگر عادتیں نہ بدلی۔ یہاں بال سفید ہونا سے مراد عمر کا زیادہ ہونا ہے، اسے کالے نے کاٹا سے مراد ہے سانپ نے کاٹا۔ کنایا کی 6 اقسام بتائی جاتی ہیں: کنایا قریب، کنایا بعید، تلوی، تعریض، رمز، ایما۔ اس کے بعد ہے مجاز مرسل۔ اگر کسی لفظ کو حقیقی کی بجائے مجازی غیر حقیقی معنوں میں استعمال کیا جائے اور دونوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ مجاز مرسل کے استعمال کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے جز کہہ کر کل مراد لینا۔ مثلاً انسان کی زندگی 4 دن کی ہے، 4 دن سے مراد کیا ہے کہ عارضی ہے، حالانکہ 4 دن کی زندگی تو کم ہی کیسز ہوتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ ہم نے جز کہہ کر کل مراد لے لیا کہ پوری زندگی کو ہم نے 4 دنوں میں سمیٹ دیا۔ کل کہہ کر جز مراد لینا، مثلاً احمد لاہور میں رہتا ہے، اب وہ لاہور کی کسی گلی، کسی ٹاؤن، کسی محلے یا کسی ایک گھر میں رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ پورے لاہور میں رہتا ہے۔ اس میں ہم نے کیا کہا ہے، کل کہا ہے، اور مراد کیا لیا ہے، جز، کہ لاہور کا ایک گھر ہے جس میں احمد رہتا ہے۔ آگے ہے ظرف کہہ کر مظروف مراد لینا۔ مثلاً اکرم نے بوتل پی۔ اب بوتل پی کہ بوتل کے اندر جو چیز تھی وہ پانی تھا، وہ مشروب تھا، اس میں کولڈ ڈرنک تھی، پیپسی تھی، مرنڈا تھا، یعنی کہ جو بھی چیز اس کے اندر تھی وہ پی۔ تو اس میں ہم نے کیا کیا کہ ظرف کہا ہے اور مصروف جو ہے وہ مراد لیا ہے۔ آگے ہے مصروف کہہ کر ظرف مراد لینا۔ مثلاً چائے چولہے پر رکھی ہے، کیونکہ چائے کو ہم ڈائریکٹ چولہے پر نہیں رکھ سکتے کہ ہم پانی، دودھ یا چینی پتی کو ڈائریکٹ چولہے کے اوپر ہم دیگچی وغیرہ رکھیں گے، اس کے اندر پانی ڈالیں گے، پھر آگ جلائیں گے، تو لیکن ہم کیا کہتے ہیں، چائے چولہے پر رکھی ہے، کہ مظروف کہہ کر ظرف مراد لینا۔ اس کے بعد ہے سبب بول کر مسبب یعنی کہ مراد لینا۔ مثلاً آج تو بادل خوب برسے ہیں،
حالانکہ بادل جب آتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے، ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ سبب بول کر مسبب ہم نے مراد لیا ہے، اور مسبب بول کر سبب مراد لینا، مثلا دریا بہہ رہا ہے، اور ماضی بول کر حال مراد لینا، مثلا کسی ریٹائرڈ پرنسپل کو اب بھی پرنسپل کہنا، حالانکہ وہ ریٹائرڈ ہو چکا ہے، اس ٹائم وہ پرنسپل نہیں ہے، حاضر سروس نہیں ہے، لیکن اس کو پرنسپل کہنا، اور مستقبل بول کر حال مراد لینا، مثلا میڈیکل کے طالب علم یا طالبہ کو ڈاکٹر کہہ کر پکارنا، حالانکہ وہ مستقبل میں ڈاکٹر بنے گا اگر اس نے اپنی پڑھائی جاری رکھی یا ہاؤس جاب کی یا اس کو کہیں جاب ملی، ابھی تو وہ کیا ہے، وہ اسٹڈی کر رہا ہے، تو اس کو ہم نے کیا کیا کہ مستقبل بول کر حال مراد لینا، یہ اس کا یہ مطلب ہے۔ جی اب ہے کرنے والا کام کہ تشبیہ، استعارہ، کنایہ اور مجاز مرسل کے استعمال کے دو اشعار لکھیں۔ سب سے پہلے ہے تشبیہ کے استعمال کے 2 اشعار۔ پہلا شعر ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ اس شعر میں زندگی کو مصیبتوں اور انتشار کی وجہ سے طوفان سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کے بعد دوسرا شعر ہے، نازگی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس شعر میں شاعر نے محبوب کے لبوں کو ان کی نزاکت کی وجہ سے گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی ہے۔ استعارہ کے استعمال کے 2 اشعار کہ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کہن کانپ رہا ہے۔ اس شعر میں لفظ شعر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ان کی بہادری کی وجہ سے استعمال ہوا ہے۔ ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ اس شعر میں روشن دماغ کو روشنی پھیلانے کی وجہ سے چراغ کہا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے کنایا کے استعمال کے 2 اشعار۔ شعر ہے، دعوے تو تھے بڑے ارنی گوئے طور کے، ہوش اڑ گئے ہیں ایک سنہری لکیر سے۔ اس شعر میں ارنی گوئے طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مراد ہیں۔ کنایا کی اس قسم سے توجہ فوراً ہی موصوف کی طرف مبذول ہو جاتی ہے۔ دوسرا شعر ہے، ساقی وہ دے ہمیں کہ ہوں جس کے سبب سے محفل میں آتش و خورشید ایک جا۔ یہاں ساقی سے شراب مانگی گئی ہے مگر اس کا نام کہیں نہیں آیا، البتہ آب و آتش و خورشید جو اس کی صفات ہیں، شراب کی کیا ہیں، صفتیں ہیں، میں سے ہیں، بیان کی گئی ہیں۔ یہاں صفات بول کر شراب سے کنایا بعید کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے مجاز مرسل کے استعمال کے 2 اشعار۔ غضب آنکھیں، ستم ابرو، عجب منہ کی صفائی ہے، خدا نے اپنے ہاتھوں سے تیری صورت بنائی ہے۔ اب اس کی وضاحت ہے کہ کوئی چیز پورے ہاتھوں سے نہیں بنائی جاتی بلکہ اسے بنانے کے لیے انگلیوں کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی یہاں ہاتھ کہہ کر انگلیاں مراد ہیں۔ آیا جو مہ گدا میں تو بے دام پی گیا، زاہد بھی سر جھکا کے کئی جام پی گیا۔ یہاں جام پی گیا سے مراد شراب پینے کے ہیں۔ اس کے بعد ہماری سرگرمی ہے، اس کو بھی ہم سالو کرتے ہیں کہ درج ذیل میں سے تشبیہ، استعارہ، کنایا اور مجاز مرسل کی شناخت کریں۔ جگنو کی روشنی ہے، کاشانہ چمن میں یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں۔ شعر میں کیا ہوا ہے، تشبیہ کا استعمال ہوا ہے، جگنو کی روشنی کو شمع سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور لے آئے بازار سے اگر ٹوٹ گیا ساغر جم سے، میرا جام سفال اچھا ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ شعر میں مجاز مرسل کا استعمال ہوا ہے، کل بازار کہہ کر جز دکان مراد لی گئی ہے۔ پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو، دنیا کے پاس دیکھنے والی نظر کہاں،
اس شعر میں کیا ہوا ہے؟ استعارہ کا استعمال ہوا ہے کہ شعر میں مستعار لا آنسو اور مستعار منہ موتی ہیں اور چمک جو ہے وجہ جامع ہے۔ اس کے بعد ہے کہا میں نے کتنا ہے گل کو ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ اس شعر میں کیا ہوا ہے؟ استعارہ کا استعمال ہوا ہے کہ اس شعر میں بھی مستعار لا حسن یا جوانی اور مستعار منہ گل ہے اور وقت کی بے ثباتی وجہ جامع ہے۔ سنگ زنی کی گل کے بدلے دیں سلواتیں کل کے بدلے، یعنی کہ دیں سلواتیں کل کے بدلے۔ اس شعر میں مجاز مرسل کا استعمال ہوا ہے، جز بول کر کل مراد لینا۔ یہاں کل سے مراد ہے یہ جو کل آیا ہے اس سے مراد ہے قرآن مجید کی کوئی صورت جس کا آغاز کل سے ہو، لیکن کل ایک جزو ہے اور اس سے پوری صورت یا دعا مراد لی جا رہی ہے۔ اس کے بعد شعر ہے ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ تو یہ شعر جو ہے اس میں بھی استعارہ کا استعمال ہوا ہے کہ اس شعر میں مستعار لا قابل آدمی ہے اور مستعار منہ چراغ ہے اور وجہ جامع روشنی ہے۔ کچھ کرو فکر مجھ دیوانے کی، دھوم ہے پھر بہار آنے کی۔ اس شعر میں کیا ہے؟ کنایا کا استعمال ہوا ہے کہ بہار کی آمد جو ہے اس شعر میں کنایا ہے۔ جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ اس شعر میں مجاز مرسل کا استعمال ہوا ہے، جز سر کو کل انسان کی ذات مراد لینا۔ اس کے بعد ہے زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ اس شعر میں تشبیہ کا استعمال ہوا ہے کہ زندگی کو مصیبتوں اور انتشار کی وجہ سے طوفان سے تشبیہ دی گئی ہے۔ پھول ہیں صحرا میں یا پریاں، کتار اندر کتار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے، پہلے پہلے پیرہن۔ یعنی کہ اس شعر میں بھی تشبیہ کا استعمال ہوا ہے کہ شعر میں پھولوں کو پریوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین نہ ملی کوئے یار میں۔ یہ بہادر شاہ ظفر کی لکھی ہوئی بہت ہی پیاری غزل ہے۔ یہ جب قید ہو گئے تھے، کیونکہ یہ مغلیہ بادشاہ کے تقریباً آخری حکمران تھے، اینڈ پہ آ کے مغلیہ سلطنت کو جب بہت زیادہ زوال کا سامنا کرنا پڑا اور ان کے جو بادشاہ تھے وہ قید ہو گئے، سلطنت ان سے چھین لی گئی، ان کی حکومت ختم ہو گئی، تو یہ بہادر شاہ ظفر کو قید میں ڈال دیا گیا تھا۔ تو تب اس نے یہ غزل لکھی تھی کہ کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، کہ قبر کے لیے بھی 2 گز زمین نہ مل سکی، اور جس پہ میں حکومت کرتا تھا، جس سلطنت کا یا جس سرزمین کا میں بادشاہ تھا، میں اس میں دفن بھی نہ ہو سکا، کہ 2 گز زمین نہ ملی کوئے یار میں۔ شعر میں کنایا کا استعمال ہوا ہے، 2 گز زمین کنایا ہے قبر کے لیے۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو سے اچھی رہنمائی ملتی ہوگی، اسی امید کے ساتھ کہ آپ جو بھی سیکھیں اس کو اپنی زندگی میں اپلائی ضرور کریں، کیونکہ چیزوں کا اسی وقت فائدہ ہوتا ہے جب ہم ان کو اپنی پریکٹیکل لائف میں استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے حمد پڑھی، ہم نے نعت پڑھی، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور فلسفہ وحدت الوجود کے بارے میں ہم نے جانا، ہم نے یہ والی جو غزل ہے یہ پڑھی، تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ایسی آئی کہ جو ہماری عملی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پہ ہم قائم رہیں اور اس کو ہم اس طرح سے دوسروں کے سامنے بھی اچھے طریقے سے بیان کریں تاکہ لوگ بھی ہمارے اچھے اخلاق سے متاثر ہوں اور اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی ملتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔